अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रंटियर डिजिटल के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ मुमद एजेंसी से ऐसे सियासी रहनुमा मौजूद हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर इंतहाई तनकीद की है, क्योंकि जो इनका ज़िला है, इनका इलाका है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। साथ ही साथ ये कि वहाँ की जो सियासी रहनुमा हैं उनकी सियासी तरजीहात कहीं और हैं। आज आलमज़ेब मोमन साहब से हम यही जानेंगे कि जो हालिया PTI की सूबाई हुकूमत है, इनकी क्या कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप आए हैं। आपका इलाका जो मुमंद है, हम सब जानते हैं कि बैकवर्ड है, रिमोट इलाका है, वक्तन फ़वक्तन उसमें डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की वहाँ कितनी तरजीहात या क्या कारकर्दगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, फ्रंटियर रीजन का जो है उसका शुक्रिया कि उसने हमें मौका दिया है। वैसे मैं थोड़ा सा अगर आप मुनासिब समझें जी प्लीज़। तो मैं सूबाई हुकूमत जब से ये इलाकाई सियासत शुरू हो चुकी है और हमारे सूबे का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना कोशिश करूँगा। ये 1997 से जब से हमारी अब्बासी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने इलाकाई वो शुरू की सियासत शुरू की। उन्होंने सिर्फ एबटाबाद इस इलाके में डेवलपमेंट की। इसके बाद फिर IMMA की हुकूमत आ गई, दुरानी साहब, तो वो सिर्फ बुनो तक बल्कि अपने हल्के तक महदूद रहा। इसी तरह उसके बाद जो है नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी की हुकूमत आई, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, अवामी नेशनल पार्टी की। तो वो हुती साहब आ गया तो वो सिर्फ मर्दान तक महदूद रहा, थोड़ा बहुत उसने 4 साल भी काम किया। इसके बाद परवेज़ खटक साहब आ गया तो वो भी सिर्फ नौशेरा तक महदूद रहा। ऐसा ही है। और इसी तरह थोड़ा बहुत काम सुवाबी में जो स्पीकर साहब वो कर रहा था। सही। इसके बाद महमूद खान साहब आ गया, सही। जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आया। ऐसे ही वो है। भी स्वात और बल्कि मटा तहसील तक ऐसे महदूद ही है। रहे। इसके बाद जो गोरकंडापुर साहब आ गया, ये भी सिर्फ वहाँ डी खान तक महदूद रहा। बल्कि मैं अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से या अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से उसका डेटा निकाले तो मेरे ख्याल में सिर्फ रिक्रूटमेंट अगर हुई है 2 साल में सिर्फ ये डी खान में हो चुके हैं, बाकी इलाकों में नहीं है। अच्छा। अभी दूसरा जो नायब हुकूमत आई PTI की, सुहेल खान अफरीदी साहब, उसका तो अभी तक उन्होंने कोई अच्छा काम तो शुरू नहीं किया, लेकिन इसको देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये ताकि अभी तक जब से वो आए हैं उनकी हमें क्या कारकर्दगी या एक रुख होता है पानी का, वो पानी का रुख हमें किस तरफ नजर आ रहा है? उसका भी थोड़ा सा वो अडियाला की तरफ ही है। वही तो है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन उन्होंने आज उन्होंने हल्फ लिया और कल उसकी रवानी इस्लामाबाद अडियाला की तरफ थी, तो ये मुझे रियली बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि एक हमारा सूबा है तकरीबन 40 साल से इस तरह है। तो जब से मेरे ख्याल में जब से पीपल पार्टी की हुकूमत गई है तो 30 साल में उसकी हुकूमत नहीं है। उसके बाद हमारे सूबा का जो इलाकाई सियासत शुरू हो चुकी है, बल्कि हमारे पास न कोई सूबाई लीडर है न कोई कौमी लीडर है। इसी के अलावा मैं तो आपका इन्होंने अभी तक सूबे की इनकम पे, सूबे की लोगों की आवाम की भलाई के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है जिस तरह होना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, जिस तरह के पंजाब हो गया या सिंध हो गया, उन्होंने अपने सारी ज़मीनें डेवलप की है। ऐसे ही है। हालांकि हमारे यहाँ तो हमारे सूबे से 6 दरिया निकलते हैं और 6 दरियों में 4 दरिया ये मर्ज अजला से कबायली इलाका से निकलते हैं। अच्छा। लेकिन आपको मैं एक शेयर करना चाहूँगा जो उसका डेटा है, तो रियली आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अभी हमारे पास जो है सूबे में तकरीबन 10.17 मिलियन हेक्टेयर लैंड है। अच्छा। रिपोर्ट जो है ये, इसमें हमारे सिर्फ 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड आबाद है, जो कि और इस जो 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड आबाद है, इसमें जो नहरी निज़ाम है 0.9 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 9 लाख।
حالانکہ ہمارے پاس سارا جتنا پانی ہمارے پاس ہے سارے پاکستان کو ہم سیراب کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا یہ حال ہے۔ اسی طرح ایک 1.3 ملین ایکٹر لینڈ اس طرح کے اس کو ہم آباد اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اپنے عوام کے لیے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں جو آپ کا ادھر جو ہے آپ کا پشاور ڈویژن، مرداور ڈویژن، اس میں 3 دریا کابل ہے، دریا سوات ہے، انڈس ہے، لیکن آپ اپنا ان 2 ڈویژن کو دیکھ لیں، آدھا دریا برد ہے اور آکا خشک پڑا ہے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کیا، حالانکہ کتنا پروڈکٹیو ایریا ہے، زبردست علاقہ ہمارا۔ یہ تو ہماری ایگریکلچر کی طرف بات ایگریکلچر ہے نا۔ لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ان کے رہنماؤں کو بلاتے ہیں، کسی پریس کانفرنس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ دی ہے، تو یہ بھی آرٹی کا ہمیں بول دیتے ہیں، جبکہ آپ اور میں ہم دونوں پشاور میں ہی رہتے ہیں، اور اگر ہم پشاور کی اس وقت ٹریفک کا حال دیکھیں تو جو راستہ ہم 10 منٹ میں طے کرتے تھے وہ 40 منٹ میں ہمیں طے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کی بی آر ٹی کی طرف میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اپنے ناظرین بھی اس کو بھی تو پتہ چلے کہ ہماری زمین کتنے ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ کا 18% صوبائی زمین جو ہے 18% آباد ہے، حالانکہ پنجاب 75 اور 80% پہنچ چکا ہے، ہمارے اس طرح ہے۔ اسی طرح آپ کا جو یہ علاقہ ہے مرج ڈسٹرکٹ کا، تو 2.7 ملین ایکٹر لینڈ ہے اور اس میں 14% آباد ہے، حالانکہ 3 دریا ہے، دریا کابل ادھر سے نکلتا ہے، دریا سوات بھی ادھر سے آتا ہے، اور آپ کا گومل اور کورم تنگی اور گومل کا یہ ٹوچی علاقہ، یہ سارے ادھر سے ہیں اور اتنی بڑی زمین ہے، لیکن اس میں صرف 14% آباد ہے۔ جس طرح آپ نے ضلع مومن کی بات کی ہے، ضلع مومن میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آلریڈی اپروڈ اسکیم ہے۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے پی ریپ ایک پروجیکٹ ہے، اچھا، یہ ورلڈ فنڈڈ پروجیکٹ ہے، کے پی ریپ، اس یہ کو خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن سپورٹ پروگرام، اچھا، یہ ہے، یہ 110 بلین کا پروجیکٹ ہے، یعنی 410 ملین ڈالر کا، اور یہ ورلڈ بینک اس کا فنڈڈ ہے۔ ادھر جو ہمارا پروونشل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ادھر اس کا ڈائریکٹر بیٹھتا ہے، لیکن یہ صرف جو آپ کا یہ ہے ہمارا مرج علاقے ہے ادھر کام کرتے ہیں، تقریباً یہ 10 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں، افاری اور 8 جو ہے ضلع ہیں، لیکن ایک علاقہ ہے ضلع مومن میں ادھر 4.5 بلین کا، کہ دریا کابل سے پانی اٹھا کے 2 تحصیل فیضائی تحصیل اور بیضائی تحصیل کی ضلع مومن نے اس کو پینے کے پانی کے لیے ہے، اور یہ 2023 میں منظور ہو چکا ہے، ابھی تک اس پر کام ہی شروع نہیں ہوا، مطلب ہماری حکومت کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے۔ یہی علاقہ کا جو ہے مومن ڈیم 2019 یا 20 میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے جو ہے سی بیم فنڈ جو انہوں نے جو ہمارے ضلع کے لیے 3 تحصیل ہے، ویسے ہوئی تو کام چارساتہ میں بھی کرے گا، ملکان میں بھی کرے گا، باجوڑ میں بھی کرے گا، لیکن ہمارا ہاں جو ہے ضلع تحصیل ہمبار ہے، تحصیل پلانگار ہے اور تحصیل پنڈے علائی ہے، تو اس کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست ہے، لیکن ابھی تک اس پر بھی کام شروع نہیں ہوا، ابھی تک اسی طرح پڑا ہے۔ ویری انفارچونیٹ، یہ 2020 مطلب بیسک نیسیسٹی نہیں ہے بالکل۔ باقی آپ نے بہت زیادہ آپ چیک کر لیں، کڑپا روڈ ہے ہمارا، جو ہمارا 5 لاکھ آبادی ضلع مومن کی ہے، اور اسی طرح 15-16 لاکھ تک باجوڑ کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا اتنا گرد و غبار ہوتا ہے روزانہ، آج بھی آپ دیکھ لیں ادھر ایک گاڑی الٹ ہو چکی ہے اور بہت سارا سامان خراب ہو چکا ہے۔ میں اپنے جو ہمارے ہاں ادھر لوگ ہیں، خاص کر فیمیل ہیں یا عام بچے ہیں، میں بہت حیران کہ کس طرح یہ لوگ روزانہ کراس کرتے ہیں۔ ہم ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ریئلی ہم وہ قوار نہیں کرتے کہ ہم چلے جائیں، اور اگر وہاں کوئی بیمار ہو جائے پھر اور ایک بیمار کے لیے، تو یہ تقریباً 13 سال سے اسی طرح پڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا، ہمارے یہاں ایک ماربل سٹی ہے، محمد ماربل سٹی، اچھا، جو بالکل تحصیل چاغن ہے
اور پشاور جو ایڈجسٹنٹ ہے بالکل یہ ورسک ڈیم کے ساتھ ہی ہے. لیکن وہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے بنائی تھی اور جس میں 400 کارخانے لگنے تھے. اور یہ تھوڑا سا ایک روڈ ہے جو مین اکون روڈ سے وہ لیفٹ ورثہ کینال کے راستے پر آتا ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ ٹیکس فری تھا. اچھا. اور جب سے پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی 2013 میں تو حکومت مسلم لیگ کی آئی اور ادھر پروونشل پی ٹی آئی کی تھی. ابھی دونوں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی دوبارہ ہے لیکن اس وقت سے اس پر کام بند ہے. اور صرف 2 کلومیٹر روڈ جو انٹری ہے انٹری والا روڈ جو ہے وہ بند ہے, وہ خراب ہے, نہیں بنا. اور جو ایگزٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ ادھر لوڈڈ گاڑی اوپر نہیں جا سکتی. صحیح. تو آپ یہ 13 سال ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اس کا جو ہے 17% تھے جو بھی ٹیکس ہم دیتے تھے وہ مفت تھے, فری تھے. لیکن ابھی 1 سال بعد یہ ٹیکس بھی شروع ہو جائے گا. یہ میرے خیال میں جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا کہ اس پر کام رکا ہوا ہے, ابھی تک اس طرح پڑا ہے. عالم صاحب, آپ نے علاقائی سیاست کی بات کی, کیا وجوہات ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی کچھ زیادہ ہی زور ہے علاقائی سیاست پہ؟ اگر ہم دیکھیں تو اب جو ہمارے نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کا بھی زور باڑے کی طرف ہے اور وہ اپنے ارد گرد بھی تمام افریدی لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں, چاہے وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہو, ان کی ٹیم کا حصہ ہو. وجوہات کیا ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ 1997 سے یہ ہمارا آپ ساتھ ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کا اتنا زبردست میجارٹی آ چکی ہے. اگر آپ خٹک صاحب کی حکومت دیکھیں, پرس خٹک صاحب یا محمود خان صاحب یا کنڈاپور صاحب, بہت زیادہ میجارٹی ہے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے گورنر سے سارے اختیارات لیے, یہ کچھ بھی کر سکتے. لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کے لیے کوئی سوچا نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے یہ کوہاٹ سے آپ دیکھ لیں ٹھانگ تک, لکی مروت تک, افار, بنو, کرک, ادھر کوہاٹ سے آپ خوشحال گڑھ تک, یہ ساری زمین ویسی پڑی ہے. کوئی پانی کا بندوبست نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم کر سکتے, اور اکثر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں چھوڑتے, اسٹیبلشمنٹ ہم نہیں چھوڑتے, یا پنجاب ہم نہیں چھوڑتے. یہ تو اس کا کام نہیں, یہ تو میرے چیف ایگزیکٹو کا کام ہے. صحیح. جو کچھ فیصلہ کرے گا وہی کرے گا. تو ہمارے چیف ایگزیکٹو جتنے بھی ان کی ترجیحات میں ترجیحات, میں نے کہا کہ ہمارے علاقے سیاست شروع ہو چکی ہے, اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. آپ اپنے بچوں کی, لڑکوں کے, یوتھ کے اخلاق دیکھیں, اخلاقیات ختم ہو گئے. اسی پہ ہم اگر بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیجیٹل دہشت گردی شروع ہوئی ہے تو ہمارے یوتھ میں پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے. ہمارا یوتھ جب ہم کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کرٹیسزم ہر ایک انسان کا حق ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ گالی نہیں دے سکتے. یہ میں کیا, کوئی بھی کسی کو حق نہیں دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں آپ اختلاف کریں, اس میں اپنا اوپینین دیں, گالم گلوچ کی سیاست ایک شروع ہوئی, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو میرا اس کے ساتھ بہت تجربہ رہا. جب سے میں نے, حالانکہ میں پی پی ٹی آئی کی حکومت میں سرکاری نوکر تھا, پوسٹ پر تھا. جب میں نے پیپل پارٹی جوائن کی تو جب سے میں نے پوسٹ وغیرہ شروع کیے تو بہت قریبی لوگ تھے, میں حیران نہیں تھا تو وہ مجھے گالی دیتے. لیکن میں نے اس کو گالی کا جواب نہیں دیا, میں نے اس کو اخلاقی سب کو دے دیا. تو اب اس طرح ہوا کہ جو کٹر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مجھے گالی نہیں دیتے, حالانکہ دوسروں کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور اس نے سارا بیڑا مارا کر تو یہ تو آپ نے صبر کیا نا ان کی طرف سے, تو ہر ایک تو نہیں کر سکتے آپ کی بات سے بالکل. لیکن آپ کا دوسرا جو آپ دیکھ لیں, اخلاقیات سارے لوگوں میں ختم ہو چکے ہیں. اچھا. ابھی آپ ٹرپکال دیکھ لیں, ایک طرف سے اگر آپ دوسری طرف گاڑی آتی ہے دائیں سے, ہم جا رہے ہیں تو ادھر سے بھی ہمارا سارا جو ہے نا روڈ بلاک کرتے ہیں, ادھر سے بھی بلاک ہو جاتا ہے. ہمارے لوگوں میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے, کوئی آرگنائز نہیں ہے بالکل. اس پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی. حالانکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, عمران خان کے ساتھ بہت زبردست یوتھ تھا, یہ بہت اچھی طریقے سے استعمال کر سکتا تھا. لیکن ان کو یوتھ خراب کر دیا, ہو گیا, بالکل تباہ برباد کیا. تو مجھے اس پر یوتھ پر بہت زیادہ
افسوس ہے کیونکہ یہی ہماری میوچر ہے اور یہی ہمارے جو ہے نا سب کچھ ہے. وہ اگر سوچ نہیں سکتے تو اور کیا کون کرے گا. عالمگیر صاحب آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم تحریک انصاف کے کسی بھی نمائندے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے صوبے کو میگا پروجیکٹس دیے ہیں جو کہ ہماری نظر میں دو ہیں, ایک بی آر ٹی اور ایک مالم جبا اسکی ریزورٹ جس میں بے تحاشا کرپشن ہے. اگر ہم بی آر ٹی کا دیکھ لیں تو ایک خوبصورت سہولت ہے, میں یہ نہیں کہتی, لیکن انہوں نے اس بلیسنگ کو بھی ہمارے لیے قرض کی طرح تبدیل کر دیا ہے کہ آپ نے ایک پلان تو ڈالا ہے لیکن ہمارے روڈ تنگ کر دیے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے میگا پروجیکٹس اور یہ کس منشور سے انہوں نے اس طرح بنایا ہے؟ یہ جو بی آر ٹی تھا یہ تو شروع سے میں اس کا بہت مخالف رہا. اچھا, آپ دیکھ لیں یہ جو ہے آپ کا چمکنی سے ہو کے کارخانوں تک ہے اور جو آپ ایک ہی روڈ تھا ہمارے پاس. صحیح, خدا کی قسم آپ باہر جائیں تو آپ کا پشاور کھنڈرات ہے, ایسا ہی ہے, ہر جگہ جو آپ کا یہ رورل ایریا دیکھے وہ کھنڈرات ہے. آپ کا ادھر دیکھ لیں آپ صرف یہ صدر وغیرہ اور یہ جو ہے کینٹ کے علاوہ آپ کا جو یہ روڈ ہے اس میں گڑے وغیرہ تو نہیں ہے لیکن پی آر ٹی کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پی آر ٹی کی وجہ سے آپ کا جو مین روڈ ہے اس پر 1 کلومیٹر اس سائڈ پر 1 کلومیٹر اس سائڈ پر لوگوں کے لیے رہنے کے بھی قابل نہیں رہا کیونکہ یہ پولوشن زیادہ پھیل چکا ہے. حالانکہ اس کے پاس رنگ روڈ تھا, رنگ روڈ پر یہ بنا لیتے, یا جو ورسک روڈ 410 سے ورسک روڈ اور ورسک روڈ سے آپ کا نصر باغ اور نصر باغ سے آیت آباد تک اگر یہ بنا لیتے تو میرے خیال میں اس پر خرچہ بھی کم آتا اور یہ بی آر ٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اچھا, کیونکہ وہ آپ کا جو ہے کامردان, چرصدام, محمد, شب قدر, باجوڑ سارا ادھر ڈائیورٹ, بلکہ آپ کا ملاکنڈا اور دیر اور سوات یہ لوگ بھی ادھر طرف ڈائیورٹ ہوتے. تو یہ آپ کا جو ہے مین روڈ جو ہے جس پہ بی آر ٹی ہے اس پر آپ کا رش بہت کم ہو جاتا. صحیح, لیکن اصل میں پلاننگ تو باہر ملکوں میں جو روڈ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا وہ ریسرچ کرتے ہیں, یس, اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ابھی میں جتنا سوچ سکتا ہوں شاید ایک ینگ لڑکا جو ابھی پارلیمنٹ میں آ جو کہ اس کی عمر کوئی 20-25 سال ہے, مجھ میں اس میں بہت فرق ہے کیونکہ میں ہر ایک چیز کو بہت فکر کرتا ہوں اور مجھے سارے معلومات بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے, تو یہ اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہے تاکہ وہ سوچے کہ کیا کرنا ہے. صحیح, تو یہی ہمارا جو ہے بڑا علم ہے کہ ایک تو آپ کا قومی لیڈر نہیں ہے, صوبائی لیڈر نہیں ہے, سارے علاقائی لیڈر ہیں. صحیح, اور اسی نے ابھی ہم نے کوئی اپنے ریسورس کے لیے نہیں سوچا کہ ہم اپنے صوبے کی ریسورس جتنے بھی ہمارے پاس ہے, پانی آپ کے پاس ہے, زمین آپ کے پاس ہے, بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں, اپنا غلط پیدا کر سکتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ باغات لگا سکتے ہیں, آپ کا معدنیات ہے, آپ کا آئل, سب کچھ ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی سوچا تک نہیں. صحیح, جس طرح میں ماربل کی بات کر لوں گا, معدنیات کی بات کروں گا, اس ہماری معدنیات پہ جو ابھی حکومت نے کہا تھا کہ اس کو ہم دائرے میں لانا چاہتے ہیں, تو ادھر ہماری حکومت نے اور کے پی والوں نے بہت واویلا شروع کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں اس کے خلاف نہیں, یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پہاڑ کب سے ہے, ہزاروں سال سے. ہمارے ابا وجہ سارے چلے گئے, وہی پہاڑے پڑے, لیکن اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح, ابھی اس پر چند ملکوں کے, چند ٹھیکیداروں کے, چند سرکاری افسروں کے میرے خیال میں 50-60 سے زیادہ نہیں ہے, اور اس پر اس کی قبضہ ہے. حالانکہ یہ تو ہے نہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے میرے ضلع میں فرض کرو 8 تحصیل ہے. اچھا, تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جتنا بھی ادھر سے مال نکلے, جتنا بھی ماربل ہے, نیپرائٹ ہے, گرینائٹ جو بھی ہے ادھر سے نکلتے ہیں, تو یہ اس پر 10% جس طرح کی کرک والوں نے اپنا کیا ہے 10% لیتے, ابھی میرے خیال میں 15% لیتے ہیں. تو اگر یہ بھی ہمارے ضلع میں ہو جائے تو اس کا جو ہے, یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ عام لوگوں کے پاس جائے. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی اس کا ہیڈ ہو, اسسٹنٹ کمشنر, اس کے تھرو ہر ایک تحصیل میں خرچ ہو, مطلب ایک پراپر میکینزم ہو, تاکہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. ابھی چند لوگوں کو ہے. صحیح, تو میرے خیال میں ایک تو
ادھر جو ہے ماربل سٹی ہے، اس میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن ڈسپلن نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں، اسٹرکچر نہیں کہ کس طرح ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ نہیں، تھنک ٹینک نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عالمگیر صاحب. تھینک یو ویری مچ.